अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बद्दुआए इश्क बाय अरीशा खान पार्ट 9 और ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। अनाया कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर गई थी। वो शख्स कभी सुधर नहीं सकता, वो जैसा था हमेशा वैसा ही रहेगा। अनाया को अब शहरियार से और भी कई ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसके कमरे के बाहर गई ही क्यों। अनाया ने अपना तमाम सामान पैक किया और वापसी के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अजान उसके बराबर में मौजूद नहीं था। अनाया ने सबसे पहले शावर लिया, फिर तैयार हुई और कमरे से बाहर निकली तो दूसरे कमरे में अजान बिल्कुल तैयार बैठा था। शायद उसे बहुत खुशी थी वापस नानू के घर जाने की। अजान, आप कब उठे? जब आप सो रही थी। और प्लीज़ जल्दी करें, हमें नानू घर जाना है। अजान ने मुंह बनाते हुए कहा। शहज़ी कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, बस आने वाले होंगे। अभी उनके दरमियान यही बात हो रही थी जब शाहज़ेब आया। अगर आप सब तैयार हैं तो हम चलें, ब्रेकफास्ट आज बाहर करेंगे। शाहज़ेब की बात पर अजान भागता हुआ शाहज़ेब के पास चला गया। पार्टनर, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। ओके पार्टनर, फिर चलते हैं। शाहज़ेब ने अजान को गोद में लेकर उसके गालों पर किस किया और वापस नीचे उतार दिया। फिर वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ शहरियार उन्हें जाता हुआ देखकर खुद भी अरहम के पास जाने के लिए तैयार हो गया था। ये सब मुझे नहीं पता, मगर आपने मुझसे सच छुपाया और आपने कैसे इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई आपी। अनाया बिया को समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर बिया की वही एक रट थी कि वो अरहम के पास वापस नहीं जाएगी। अनाया बिया, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही? वो माजी था जो गुजर चुका है, और अरहम वाकई बहुत अच्छा लड़का है। वो बिल्कुल भी अपने भाई के जैसा नहीं है। अनाया को उसे समझाते हुए दोपहर हो गई थी, मगर वो भी बिया थी, जिद की तमाम हदें पार करने वाली लड़की। ठीक है, आप अरहम को यहाँ बुलाए और उससे कहे कि वो मेरे सामने अपने भाई से अपना रिश्ता ख़त्म कर दे, तब मैं उसकी बात मानूंगी। अनाया को बिया की ये बात बिल्कुल बहुत अजीब लग रही थी, मगर बिया वो उसका भाई है और फिर वो अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं आपी। अगर वाकई वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा। वो बच्चों की तरह एक ही बात पर अड़ गई थी। घर में सब उसकी इज्जत की वजह से बहुत परेशान थे। हानि और जैन भी उसे समझाने आए, मगर उसने उन्हें भी यही कहा जो शायद अरहम के लिए नामुमकिन था। शाहजेब, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? ये नामुमकिन है, और अपनी औलाद को मैं कैसे अडॉप्ट चाइल्ड कह दूँ? शाहज़ेब अनाया को बार बार यही समझा रहा था कि वो सबको ये बता दे कि ये बच्चा अनाया का नहीं है, बल्कि उन्होंने शादी के बाद अडॉप्ट किया है, ताकि ये बात शहरियार तक पहुंच जाए और वो अजान का पीछा छोड़ दे। मगर एक माँ कैसे अपनी औलाद के बारे में ऐसा कहेगी? अनाया प्लीज़, अगर तुम चाहती हो शहरियार अजान पर शक ना करे तो ऐसा करना होगा। शाहज़ेब, बस अब एक भी लफ्ज़ और नहीं। माना कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम इसके बारे में ऐसा सोचोगी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ये कहते हुए? शाहज़ेब की बातें अनाया की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अनाया को इस वक्त शाहज़ेब से बहुत बुरा लग रहा था। वाह ग्रेट! अभी इन्हीं बातों में उलझे हुए थे जब अनाबिया अंदर आई। उसे देखते ही शाहज़ेब और अनाया बिल्कुल साख़ित हो गए थे। वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। अनाबिया को अनाया पर बहुत हैरत हो रही थी कि उसकी बहन इतने बड़े बड़े झूठ भी बोल सकती है। बिया, तुम गलत समझ रही हो, बस। शाहज़ेब इसे समझाने के लिए करीब आया, जिस पर बिया दो कदम दूर हुई। अगर अजान आपका बेटा नहीं है तो इसका मतलब वो शहरियार। कुछ सोचते हुए बिया ने ये बात कही, जिस पर शाहज़ेब अनाया को देखने लगा, जबकि अनाया में अब और हिम्मत नहीं थी कि वो कोई झूठ बोले। सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो सब इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थे। शहरियार अरहम से माजरत ख्वाह था, मगर अरहम और बाकी घर वाले उसे समझा रहे थे। हानि और अफशा जैन के कहने पर अनाबिया को समझाने गए थे कि शायद अब उसे कुछ अकल आ जाए, जबकि जैन और जोहान अरहम के घर पर थे। भाई प्लीज़, आप ऐसे नहीं कहें। आपकी उन सब में कोई गलती नहीं है। ये सब पास्ट था जो गुजर गया। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अरहम, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं खुद बिया से माफ़ी मांगूंगा, शायद वो मुझे माफ़ कर दे और फिर वो वापस घर आ जाए। अरहम के लाख मना करने पर भी शहरियार उसे लेकर बिया लोगों के घर की तरफ चला गया था, जबकि जोहान और जैन भी वहाद साहब और नूरैन बेगम को अपने साथ लेकर उनके पीछे ही चल पड़े। अंकल, बिया कहाँ है? उसे बुलाए, हमें उससे बात करनी है। अफशा और हानिया शहरियार की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम से बाहर आए
وہ دونوں خود کب سے بیا کے انتظار میں تھے، مگر بیا اب تک ان سے ملنے نہیں آئی تھی۔ صفدر صاحب شہریار کو دیکھ کر طیش میں آئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ صباحت بیگم کے لاکھ سمجھانے پر بھی صفدر صاحب کا غصہ کم نہ ہوا تھا۔ عنایا، شہزیب اور بیا جو کہ اندر کمرے میں تھے، صفدر صاحب کے چیخنے کی آواز پر باہر آئے اور زین اور ذوحان بھی ارحم کے والدین کو لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ شہریار انابیہ کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ انابیہ، تمہاری بہن کا مجرم میں ہوں تو سزا بھی مجھ کو ملنی چاہیے۔ تم ارحم کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ شہریار انابیہ سے مخاطب ہوا۔ انابیہ اسے خوخار نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ان سب کے قصوروار آپ ہے۔ یہ بیچارہ تو بے قصور ہے، مگر وہ کیا ہے نا، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اگر آپ سب یہاں اس لیے آئے ہیں کہ مجھے منا کر گھر لے جائیں گے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ بس میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارحم ابھی اسی وقت اپنے بھائی سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دے، پھر ہی میں اس گھر میں واپس جاؤں گی، ورنہ کبھی بھی نہیں۔ انابیہ کی بات پر وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ بس کرو بیا، یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ وہ بھائی ہے میرے، میں انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ارحم کی آنکھیں غصے سے لال تھی، جبکہ اذان اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ شہریار کی بات پر سب شہریار کو دیکھنے لگے، جبکہ عنایا بھی حیران رہ گئی کہ وہ کل والی بات پر اتنی جلدی عمل کر گیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنے سالوں بعد آپ یہاں آئے ہیں اور اب پھر سے ہم آپ سب سے دور چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شہریار ارحم کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بیا کے بالکل سامنے آیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت گھٹیا انسان ہوں، مگر میں اتنا بھی گھٹیا نہیں کہ اپنی وجہ سے اپنے بھائی کا گھر خراب ہونے دوں۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ انابیہ سوالیہ نظروں سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ عنایا سے معافی اور سچائی۔ اگر وہ مجھے سب کے سامنے معاف کر دے، اور وہ سچ جو وہ سب سے چھپا رہی ہے اگر آج خود سب کے سامنے بتا دے، تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ شہریار کی باتوں پر عنایا نے سب سے نظریں چرائی، جبکہ شہزیب بار بار اپنے موبائل پر آنے والی کال کو کاٹے جا رہا تھا۔ اس کو بھی ذرا سکون نہیں۔ شہزیب نے موبائل ہی بند کر دیا، جبکہ اب وہ عنایا کی طرف متوجہ تھا۔ ایک منٹ، کس بات کی معافی؟ کیسا سچ؟ انابیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ معافی میں جو کچھ میں نے کیا اس بات کی معافی، اور وہی سچ جس کو چھپانے کے لیے عنایا نے خود کو شہزیب کے ساتھ اس جھوٹے رشتے میں باندھا ہوا ہے۔ شہریار کی بات پر صفدر صاحب غصے میں شہریار کے قریب آئے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پہلے تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اب پھر دوبارہ آ گئے اس کا گھر برباد کرنے کے ارادے سے؟ کیونکہ انابیہ کو یہ سچ پتہ چل چکا تھا کہ اذان شہریار کا بیٹا ہے، مگر شہریار کا عنایا اور شہزیب کے رشتے کو جھوٹا کہنا اسے بہت عجیب لگا، اس لیے اس نے اپنے بابا کے ہاتھوں سے شہریار کا گریبان چھڑایا۔ بابا، ایک منٹ، کہنے دیں انہیں، آخر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، باقی کا سچ عنایا آپ سب کو خود بتائے گی۔ اذان ان بچوں میں سے نہیں تھا جو لڑائی سے ڈر جائے یا پھر رونے لگ جائے۔ وہ بچہ بہت ذہین اور ہمت والا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا ان سب باتوں کو سمجھنے کی۔ آخر شہریار کیسے اس کی موم کو جانتا تھا؟ آخر کیسے وہ کس بات کی وہ عنایا سے معافی مانگ رہا تھا؟ پھر اذان کو یاد آیا، انابیہ کے ولیمے میں شہریار نے اسے بتایا تھا کہ کوئی اس سے ناراض ہے، اور اذان ہی کے کہنے پر شہریار نے عنایا سے معافی مانگنے کی دوبارہ ہمت کی تھی۔ صفدر صاحب آنیہ کے پاس آئے اور سخت لہجے میں اس سے پوچھنے لگے، بتاؤ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ کس سچ کی بات کر رہا ہے؟ کافی دیر تک وہ چپ رہی، پھر شہریار کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، معافی چاہیے نا تمہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا تمہیں، اب پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میری عزت کا مزید تماشا نہ بناؤ۔ شہریار عنایا سے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، جس پر شہریار اس کے قریب آیا۔ میں مانتا ہوں ماضی میں میری ہی وجہ سے تمہاری عزت پر داغ لگا تھا، مگر میں بہت بدل چکا ہوں عنایا۔ مجھے پتا ہے کل رات کا منظر دیکھ کر تمہیں میں وہی گھٹیا انسان لگتا ہوں گا
مگر ہر بار کی طرح کل رات کا منظر بھی غلط تھا، دھوکہ تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں اس لڑکی کو خود تمہارے قدموں میں لاؤں گا، وہ خود تمہیں حقیقت بتائے گی، اور اگر اس کے بعد بھی تمہیں یہی لگے کہ میں غلط ہوں تو پھر جو تمہارا دل کرے سزا دینا، کیونکہ میں اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سچ کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ شہریار عنایہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں نیچے کرتا ہوا درد بھرے لہجے میں بولا، جبکہ عنایہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ عنایہ، مجھے جب پتہ چلا تم مر چکی ہو تو میں نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام کر دی تھی، مگر اللہ نے مجھے تم سے دوبارہ ملایا، اذان سے ملایا، اور کل رات ہی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں ایک بار پھر سے جینے لگا ہوں۔ مگر آج اگر میرے یہاں سے جانے سے میرے بھائی کا گھر بس جائے گا اور مجھے تم سے معافی مل جائے گی تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مگر صرف ایک بار وہ سچ سب کو بتا دو جس کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ وہ اب عنایہ کو مجبور کر رہا تھا۔ عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ آپ ہی بتائیے کس سچ کی بات کر رہے ہیں؟ وہی سچ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ لوگوں سے سنا تھا، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور سچ باقی ہے؟ کافی دیر بعد شاہ زیب نے کچھ کہنے کی ہمت کی۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب کیوں عنایہ کو بے وجہ کٹہرے میں لا کھڑا کر رہے ہو؟ آپ چپ رہے شہزی بھائی، آج آپ کو ساری سچائی بتانی ہی ہوگی۔ یہ نہ صرف ان کا بلکہ ہم سب کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آج انہوں نے سچ نہیں بتایا تو ساری زندگی یہ یوں ہی چھپتی پھرے گی، اس لیے آج سچ کھل جانے دیں۔ عنابے کی بات پر شاہ زیب سر جھکا گیا۔ عنایہ بتا رہی ہو یا؟ ابھی صباحت بیگم کچھ کہتی اذان سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا عنایہ کے پاس آیا۔ موم پلیز آپ سب کو سچ بتا دیں تاکہ سب لوگ آپ پر غصہ نہ کریں۔ پلیز آپ سب کو بتا دیں کہ پارٹنر صرف آپ کے کزن ہے نہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور نہ ہی میرے ڈیڈ۔ میرے ڈیڈ تو دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں نا، اور وہ بہت بیزی رہتے ہیں نا، جبھی وہ اب تک نہیں آئے مجھ سے ملنے۔ اذان کی وجہ سے جو بات عنایہ زبان پر نہ لا سکی، آج اذان ہی نے وہ بات سب کے سامنے کہہ ڈالی۔ اذان کی بات سے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ وہاج صاحب اور نورین بیگم بھی بہت حیران ہو گئے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا اور وہ یہ کہ جب شاہ زیب عنایہ کا شوہر نہیں تو پھر اذان وہ کس کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، اذان نے بالکل سچ کہا ہے۔ آپ سب اس کی کم عمری پر نہ جائیں، وہ کم عمر ضرور ہے مگر کم عقل نہیں ہے، اور وہ شروع سے ہی تمام حقیقت سے واقف ہے۔ صفدر صاحب کو تمام لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے اپنی عزت کی توہین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عنایہ کو ایک بار پھر سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عنایہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ شہریار سمجھ چکا تھا صفدر صاحب اس وقت کس بات کو لے کر سب سے زیادہ شرمندگی کا شکار ہیں، اس لیے شہریار ان کی طرف آیا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ عنایہ شاہ زیب کے ساتھ کسی بھی تعلق کے بنا ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے، بلکہ عنایہ تو اس کے ساتھ رہتی ہی نہیں۔ عنایہ اور اذان الگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ بھلے سے شہریار نے عنایہ اور شاہ زیب کی سچائی سامنے لائی تھی، مگر عنایہ کی عزت پر آنچ آنے سے بھی بچایا تھا۔ مگر اب مسئلہ اذان کا تھا۔ تو پھر اذان؟ ابھی صفدر صاحب آگے کچھ کہتے افشا کہنے لگی۔ انکل، اس رات جس نے عنایہ کا ابورشن کرنا تھا وہ میں تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ عنایہ اس بات پر پوری طرح سے رضامند نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ ہے جو اس نے آپ سب سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا معاشرے میں بن باپ کی اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ صفدر صاحب کو ایک اور جھٹکا لگا تھا، یعنی اذان کسی اور کا نہیں بلکہ شہریار کا ہی بیٹا تھا۔ انکل، عنایہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کوئی اس کی اولاد کو ناجائز نہ کہے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ سب سے دور چلی گئی۔ شہریار اس بات سے انجان تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عنایہ زندہ بھی ہے۔ افشا کی بات پر وہاں سب لوگ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ یہ بات تو ذوحان بھی نہیں جانتا تھا کہ افشا نے عنایہ کا ابورشن نہیں کیا، مگر اب عنایہ کا جھوٹا رشتہ سب کے سامنے آ چکا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ جو بھی ہو، مگر شہریار نے خود اپنے ہی بچے کو کسی اور کا بچہ کہہ کر ابورشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اب عنایہ پر اور اس کے بچے پر شہریار کا کوئی حق نہیں بنتا۔
शाहजेब ने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि ये तो सच था ना। शहरयार भले से हकीकत नहीं जानता था, मगर उसने गुनाह पर गुनाह किया था। अनाया के लिए यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो वहाँ खड़े सब लोगों से मुखातिब हुई। प्लीज़, आप सबसे गुजारिश है, चुप हो जाए आप सब, प्लीज़। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, मगर प्लीज़ आप लोग अब मेरे और मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे। मेरा शहरयार से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना ही मुझे इस सब से कोई भी रिश्ता जोड़ना है। प्लीज़ शहरयार, तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। अनाया का यूँ शहरयार से दूर रहने की बात कहना शहरयार पर नागवार गुजर रहा था। उसका दिल कट रहा था कि आखिर वो ये जान कर कि अजान उसका बेटा है और उससे कैसे दूर रह सकता है। अनाया, प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। अजान मेरा बेटा है, मेरा खून है, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं उसका बाप हूँ। तुम मुझे इससे मज़ीद दूर नहीं रख सकती। तुम एक बार सच सुनने की कोशिश तो करो, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। कि आगे वो कुछ बोलता, अनाया बोल पड़ी, नहीं सुनना मुझे सच। आप अपनी ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ जिए और हमें हमारी ज़िंदगी जीने दें। अगर आप अजान से इतना ही प्यार करते हैं तो आपको अजान की कसम, प्लीज़ चले जाए यहाँ से। इस बार अनाया ने शहरयार को उसके बेटे की कसम देकर जाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि अजान भागता हुआ शहरयार के पास आया। डैड, आप ही मेरे डैड हैं ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अब प्लीज़ प्रॉमिस करें आप। अजान बेतहाशा रो रहा था, मगर अनाया को उसके आंसू नजर ही कब आ रहे थे। अजान कितना तड़पता था अपने बाप से मिलने के लिए, वो कितना रोता था अपने बाप की मोहब्बत के लिए। और अब जब मुद्दतों बाद उससे उसके डैड की मोहब्बत मिलने लगी थी, तो उसकी मॉम ने फिर से उसे दूर करना चाहा। शहरयार अजान का हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। शहरयार ने दूसरे हाथ से अपनी शर्ट को गर्दन की तरफ से नीचे किया, जिससे उसका तिल वाज़ेह हो रहा था। अजान ने जल्दी से उसकी गर्दन पर एक किस किया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहने लगा, मैंने बहुत दुआ की थी अल्लाह पाक से कि मेरे डैड आप जैसे हो। अल्लाह पाक ने कितनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली। अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। अजान ने शहरयार के आंसू साफ करते हुए कहा। शहरयार मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा गया, जबकि अजान की गिरफ्त मजबूत हो गई, जैसे वो शहरयार को अब किसी भी कीमत पर दूर नहीं जाने देगा। अजान, मेरे शेर, आप तो शेर हो ना, और शेर कभी रोते नहीं ना, ना ही किसी से डरते हैं। आप मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप अपना और मॉम का ख्याल रखोगे। वहाँ साहबा नूरन बेगम अपने लख्त जिगर को गले लगाने के लिए बेताब थी। उन्हें आज दिल से इस बात की खुशी हो रही थी कि उनके बेटे की निशानी सलामत है, मगर वो इस बात पर टूट चुके थे कि अजान उनसे दोबारा दूर जा रहा है। डैड, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप चले गए तो मॉम आपको मुझसे मिलने नहीं देंगी। प्लीज़ डैड। 4 साल का अजान अपने बाप से जुदा होते हुए बेहद तड़प रहा था, मगर अनाया का तो जैसे दिल पत्थर का था। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था अजान के रोने से। अज़हार, आपको मुझ पर भरोसा है ना? आई प्रॉमिस, जब भी आपकी मॉम इजाज़त देंगी मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। शहरयार अज़ान के माथे पर बोसा देकर वहाँ से जाने लगा। बेटा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, ये जानने के बाद कि अज़ान हमारा ही खून है? वहाँ साहब भी तड़प उठे थे। वहाँ खड़े सब लोगों को शहरयार का जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि जब अनाया का कोई मिजाजी खुदा था ही नहीं, तो वो अकेले अज़ान के साथ इस माशरे में कैसे रह सकती थी। मगर अनाया ने ये रास्ता खुद के लिए चुना था। भाई प्लीज़ मत जाए, आप सच क्यों नहीं बता देते इन्हें? अरहम को ये जान कर कि अज़ान उसके भाई का बेटा है, अरहम को खुद के घर से ज़्यादा अज़ान के मुस्तकबिल की फ़िक्र हो रही थी। जब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती मेरे भाई, तो मैं क्या कहूँ? मैं यहाँ से जा ज़रूर रहा हूँ, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं अपने हक़ व फ़राइज़ से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मेरे बेटे को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके साथ रहूँगा। मैं दूर रहकर भी उसके तमाम अखराजात पूरे करूँगा, ये मेरा वादा है सबसे। शहरयार अपने अल्फाज अदा करके वहाँ से चला गया, मगर एक बार भी उसने पलट कर अज़ान को नहीं देखा। शायद वो उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, शायद जब भी। शहरयार के जाने के बाद वहाँ साहब और नूरन बेगम ने अनाया के वालिदैन को बहुत समझाया कि वो अनाया को समझाए ताकि वो अपना फ़ैसला बदल ले, मगर अनाया किसी की बात सुने बिना ही अज़ान को लेकर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद तमाम लोग अपने घर जा चुके थे। बताओ, आखिर क्यों तुमने हमें धोखे में रखा? आखिर क्यों तुमने हम सबसे सच छुपाया? अगर अनाया ऐसा कर रही थी तो कम से कम तुम तो ऐसा ना करते, सफदर साहब ने शाहजेब से तल्ख लहजे में कहा था।
चाचू मैं मजबूर था, अनाया ने कसम दी थी मुझे। और फिर वो यहाँ रहती भी कैसे? अगर वो यहाँ रहती तो भी आप उसको उस हालत में कबूल कभी न करते। शाहजेब ने सफदर साहब की आंखों में आंखें डालकर पहली बार भारी लहजा इख्तियार किया था। अगर तुम उसके इतने ही हमदर्द थे, अगर इतनी ही फिक्र करते थे उसकी, तो तुमने उसे निकाह क्यों नहीं किया? इस बच्चे को बेनाम क्यों रखा? क्यों नहीं अपनाया तुमने उसे? हमदानी साहब की बात सुनकर शाहजेब ने सर झुका लिया। अब वो उन्हें क्या बताता कि उन चंद सालों में उसने अनाया को पाने की, उसे राज़ी करने की कितनी कोशिशें की, मगर अनाया शुरू से ही ये कहती थी कि वो सिर्फ उसका कज़िन है और कुछ भी नहीं। इसलिए उसने ये उम्मीद ही ख़त्म कर दी थी कि अनाया उसे कभी भी मिलेगी। सबाहत बेगम और अनाबिया ने अनाया को बहुत समझाया कि वो ठंडे दिमाग से कोई मुनासिब फ़ैसला करे, मगर अनाया ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना फ़ैसला बता दिया कि वो वापस कनाडा चली जाएगी। वहाँ वो जॉब करके खुद अपने बेटे की परवरिश करेगी। जबकि अज़ान शहरियार के जाने के बाद से ना किसी से बात कर रहा था, ना ही कुछ खा रहा था, बल्कि मुसलसल रोया जा रहा था, यहाँ तक कि उसको बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ चुका था। आपने कहा था ना कि अगर अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए तो तमाम मुश्किलें हल कर देता है, और जब वो अपने बंदे से खुश होता है तो बेशुमार नेमतों से नवाजता है। मुझे भी उसने एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा था, जिसका मुझे अब पता चला है। मगर शहरियार आगे कुछ न बोल सका और सर झुकाए रोने लग गया, जबकि मुर्शिद सच समझ चुके थे वो क्या कहने वाला है। पहले जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे वो रास्ता सही नहीं था, जब भी तुम्हें नवाजी हुई नेमत तुमसे दूर रखी गई थी। मगर अब जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो सीधा रास्ता है, और सीधे रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। इस रास्ते पर बहुत सी मुश्किलात आती है, मगर एक दिन मेरा अल्लाह अपने बंदे की तमाम मुश्किलात हल कर देता है और उस पर अपना करम करता है। और तुम अपने रब से मायूस क्यों होते हो? इसमें भी कोई मसलियत होगी, तभी तुम्हें तुम्हारी नेमत से मिलाया गया है। शहरियार मुर्शिद की बातों से बहुत मुतासिर हुआ था, और वो वाकई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इतने सालों बाद भी जब उससे अनाया से मिलाया गया है, उसे उसके बेटे से मिलाया गया है, ये सब बेवजह तो नहीं हुआ होगा ना। शहरियार को मुर्शिद की बातों से बहुत सुकून मिलता था। आज होने वाले वाक़े के बाद शहरियार बहुत तकलीफ़ में था, इसलिए वो सुकून की तलाश में मज़ार पर आ गया था और आज रात यहीं पर क़याम करने का इरादा भी रखता था। आज 2 दिन बाद ज़ैन ने हानिया को माजी की तमाम हकीकतों से आगाह किया था। हानिया, ये सब सच है, मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो बेशक तुम भाभी से पूछ लो, उनसे बेहतर और कौन जानता होगा। वो जुहान भाई के साथ वहीं पर मौजूद थी जहाँ ये सब कुछ हुआ था। जैन हानिया को 5 साल पहले होने वाले वाक़ये के बारे में सब कुछ बता चुका था। जैन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर मैं अनाबिया को कैसे समझाऊं? अगर ये बात अनाबिया समझ जाए तो वो खुद अपनी बहन को हकीकत से आशना कर देगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात पर भरोसा करेगी। हानिया अच्छी तरह से जानती थी कि अनाबिया फ़िलहाल इन हालात में उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, मगर एक बार तुम उससे बात करके तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी बातों पर गौर करे। जैन के कहने पर हानिया ने अनाबिया को कॉल की, मगर अनाबिया ने कॉल रिसीव नहीं की। मगर कुछ ही देर बाद अरहम की कॉल आई, जिसे सुनकर जैन बहुत परेशान हो गया। मगर अचानक क्या हुआ है उसे, और वो कौन से हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल का सुनकर हानिया बहुत परेशान हो गई, मगर उसकी ये हालत नहीं थी कि वो रात के इस वक्त हॉस्पिटल में जाए, इसलिए उसे आमिना बेगम के पास छोड़कर जैन जोहान और अफशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। आप ही प्लीज़ मत रोए, कुछ नहीं होगा अजान को, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अनाबिया मुसलसल अनाया को समझा रही थी, मगर वो एक माँ थी, उसे कैसे सब्र आता, जबकि शाहजेब और अरहम भी वहीं मौजूद थे। अरहम अनाबिया को हकीकत बताने के लिए ही वहाँ गया था, मगर वहाँ पहुँचकर पता चला था कि अजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इस वक्त शाहजेब कनाडा की टिकट कटाने गया हुआ था। इसलिए बिना वक्त ज़ाय किए अरहम अनाया और अनाबिया को साथ लेकर अजान को हॉस्पिटल में ले आया था। सबाहत बेगम ने शाहजेब को कॉल करके अजान की तबीयत के बारे में आगाह किया और वो खुद सफदर साहब के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि अजान का बुखार अब भी बहुत तेज़ है, उसका बुखार दिमाग पर चढ़ चुका है, इसलिए अगर उसका बुखार कम नहीं हुआ तो उसे मुर्गी के दौरे पड़ सकते हैं
اور آگے اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عنایا کا سر چکرانے لگا تھا اور اچانک سے وہ زمین پر گرنے لگی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ عنایا کو بھی ایک روم میں شفٹ کیا گیا کیونکہ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ دونوں طرف ڈاکٹرز کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ یہاں آتا، نہ اتنا تماشا ہوتا، نہ ہی میری بہن اور بھانجے کا یہ حال ہوتا۔ انابیہ نے ارحم کا گریبان پکڑا اور غصے سے دور دھکا دینے لگی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں یہاں 1 گھنٹہ ہونے والا تھا اور اس 1 گھنٹے میں وہ نہ جانے کتنی بار ارحم کو باتیں سنا چکی تھی۔ اب وہ ارحم کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ بس کرو بیا، بس۔ یہ مت بھولو کہ وہ صرف تمہارا بھانجا نہیں بلکہ میرا بھی کچھ لگتا ہے، خون کا رشتہ ہے میرا اس سے، سمجھی تم؟ اور یہ کیا ہر بات کا قصوروار تم میرے بھائی کو ٹھہرا رہی ہو؟ مانا کہ انہوں نے بہت گناہ کیے، انہوں نے اپنی سگی اولاد کو انجانے میں ختم کرنا چاہا، یہ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، مگر عنایا کو دھوکہ دینا، ان سے منہ موڑنا، یہ سب ان کے گناہ میں شامل نہیں تھا، یہ سب ایک سازش تھی۔ ارحم نے غصے سے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ اس پر بیا کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ آج کے بعد بنا حقیقت جانے میرے بھائی کی توہین کرنے سے گریز کرنا مسز بیا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ارحم نے بیا کو ایک جھٹکے سے خود سے دور ڈھکیلا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ تبھی افشا اس کے پاس آئی، جبکہ صباحت بیگم اندر عنایا کے ساتھ روم میں موجود تھی اور صفدر صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے مسجد میں گئے ہوئے تھے۔ انابیہ، تم اس کی بیوی ہو، تمہیں اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ مانا کہ یہ وقت آزمائش کا ہے، مگر جتنی پریشان تم ہو اتنا ہی وہ بھی ہے۔ انابیہ، تمہیں سچائی سن لینی چاہیے، کیا پتہ سچائی سننے کے بعد تمہارے دل کی بھڑاس کم ہو جائے اور شہریار کے بارے میں تمہاری منفی سوچ کچھ بدل جائے۔ انابیہ سوالیہ نظروں سے افشا کو دیکھنے لگی تھی۔ اسی وقت زین بھی ہانیہ کی ضد کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے آیا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ انابیہ بھی اس حقیقت سے واقف ہو جائے۔ آپی پلیز ایک بار میری بات سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں اذان جلدی ٹھیک ہو جائے تو آپ کو شہریار بھائی کو یہاں آنے کی اجازت دینی ہوگی۔ بیا سمیت تمام لوگ جیسے سمجھ چکی تھی کہ اذان کی حالت تب ہی ٹھیک ہوگی جب اس کی بات مان لی جائے، اور اس کے لیے شہریار کا آنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ بیا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کو دوبارہ اسے اپنے بیٹے کے قریب آنے دوں؟ ہرگز نہیں۔ عنایا کے دل میں شہریار کے لیے غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر آخر وہ کرتی بھی کیا؟ اب حقیقت سے آشنا تھی۔ انابیہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ دوسری طرف ارحم شہریار کو فون کر رہا تھا۔ شہریار کو بتا چکا تھا کہ اذان کی حالت ٹھیک نہیں۔ شہریار وقت ضائع کیے بنا ارحم سے ہاسپٹل کا معلوم کر کے وہاں پہنچا۔ ارحم اسے بتا چکا تھا کہ عنایا کے علاوہ سب کو اس کے ماضی میں ہونے والے حادثے کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ عنایا کو بھی اس بارے میں بتا دے۔ عنایا کہاں ہے؟ شہریار نے ذوحان سے پوچھا تو ذوحان نے سامنے والے روم کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار عنایا کے پاس چلا گیا۔ عنایا اور انابیہ ابھی باتوں میں مصروف تھی جب شہریار اندر آیا، جسے دیکھ کر عنایا ساخت سی ہو گئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا تمہیں اتنا سب کچھ کر کے بھی سکون نہیں ملا؟ ہاں؟ عنایا پاگلوں کی طرح اس پر چلانے لگی۔ صباحت بیگم نے ارحم کو کہا کہ وہ انابیہ کو وہاں سے باہر بلا لے، شہریار اور عنایا کو ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے۔ یہ بات شاہ زیب اور صفدر صاحب پر ناگوار گزری تھی، مگر اس وقت جو ضروری تھا وہی کرنا پڑا۔ ارحم نے اذان کے بارے میں وحد صاحب اور نورین کو بھی بتا دیا تھا، وہ لوگ بھی وہاں آ چکے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کے لیے وہاں موجود تمام لوگ بے حد پریشان تھے اور پر لمحہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ارحم کمرے کے اندر آیا اور انابیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر وہاں سے لے جانے لگا، جہاں اس کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کمرے میں اکیلے تھے۔ عنایا، تمہیں پتہ ہے اذان سے ملنے سے پہلے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ عنایا اب دوسری طرف منہ کر چکی تھی، مگر اس کی بات پر اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ تاکہ تم سے اجازت لے سکوں۔ عنایا پلیز، خود کے نہیں تو ہمارے بیٹے کے بارے میں سوچو، اسے ضرور ہے ہم دونوں کی ضرورت، وہ کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ عنایا اس کی باتوں پر منہ پھیر گئی۔ اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف میری ضرورت ہے۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے، میں پھر خود اسے سنبھال لوں گی۔
یہ اس کی بے وجہ کی ضد ہے۔ انایا پلیز، تم اس کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہو، تم اس کی پوری زندگی خراب کر رہی ہو۔ ہاں تو آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ 5 سال پہلے تو آپ کو اس کی فکر تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے ہی اس کو موت کے منہ پر ڈھکیلنا چاہا تھا۔ آپ ہی نے مجھے اپنی زندگی سے باہر پھینک دیا تھا اور اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ کہاں گئی اب آپ کی وہ اکڑ، وہ گھمنڈ، وہ چہرہ جو آپ نے آخری ملاقات میں مجھے دکھایا تھا؟ اب وہ شہریار کو اس کی ہی نظروں میں گرا رہی تھی۔ شہریار کی برداشت کا مادہ اب ختم ہو چکا تھا۔ شہریار اس بار بہت سخت لہجے اور اونچی آواز سے انایا سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں کی تھی میں نے غلطی، دیا تھا تمہیں دھوکہ۔ ہاں، میں نے خود ہی اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں ڈھکیلنا چاہا تھا، کیونکہ میں غلط تھا، اندھیرے میں تھا، میری آنکھوں پر جھوٹ کا پردہ تھا۔ مگر میں نے اپنی دنیا نہیں بسائی تھی۔ میں نے اس سے نکاح ضرور کیا تھا، مگر میں اس کے قریب ہی نہیں گیا تھا۔ صرف چند دن کے بعد میں نے اس سے تمام رشتے ختم بھی کر لیے تھے۔ لیکن اگر اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے میری موجودگی اذان کے لیے نقصان دہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے صحت یاب ہوتے ہی میں یہاں سے پھر سے چلا جاؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے۔ شہریار کی باتیں انایا کی سمجھ سے باہر تھی۔ شہریار اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آخر وہ رکتا بھی کیسے؟ انایا کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی ارحم اندر آیا۔ آپ نے ایک بار پھر سے حقیقت سننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو چھوڑنے کے بعد میرا بھائی عالیہ کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہا تھا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ عالیہ نے بھائی سے دھوکے سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے آپ دونوں کے رشتے کو توڑنے کے لیے جو سازش رچی تھی، اس کا مہرہ اس نے بھائی کو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہو نا تم؟ انایا نے سخت سے لہجے میں کہا۔ تبھی انابیہ دوبارہ اس کے پاس آئی۔ آپی، یہ سچ ہے، شہریار بھائی نے اس رات جو کچھ کیا وہ بے ہوشی کی حالت میں کیا تھا۔ عالیہ نے شہریار بھائی کی ڈرنک میں نشہ ڈال دیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو چکے تھے، اور انایا کو تو جیسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ نشے میں تھا۔ اور جب وہ صبح ہوش میں آئے تھے تو اس کمرے میں عالیہ تھی، اور عالیہ نے شہریار بھائی پر الزام لگایا تھا تاکہ شہریار بھائی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اس نے شہریار بھائی کو بھی آپ کے خلاف بھڑکایا تھا کہ شاہزیب بھائی کے نام سے۔ انابیہ نے انایا کو تمام سچائی جو وہ جانتی تھی سب بتا دی۔ شہریار جس رات انایا سے آخری ملاقات کر کے واپس گھر گیا تھا، اس رات اس کی بارات تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے لے کر جائی گئی تھی۔ شہریار کے کمرے میں اب عالیہ کا پورا حق تھا، مگر شادی کی رات جب شہریار کمرے میں آیا تھا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عالیہ کے قریب گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ عالیہ کو خود سے دور کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات بھر اپنے گھر سے دور ایک سنسان جگہ پر رہا اور مسلسل سگریٹ نوشی کرتا رہا۔ دوسرے دن جب وہ گھر آیا تو اس نے اس ملک سے جانے کی بات کی۔ وہاں صاحب سمجھ چکے تھے وہ دماغی طور پر کچھ ڈسٹرب ہے، اس لیے انہوں نے سادگی سے ان دونوں کا ولیمہ کیا اور انہیں دوسرے ملک گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ ساتھ میں تھوڑا وقت گزار سکے۔ یہاں آ کر انہیں 2 دن ہوئے تھے، مگر اب تک شہریار عالیہ کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہاب صاحب اور وہاب صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ اس ملک آئے تھے تاکہ جان سکے یہ دونوں خوش ہیں یا نہیں، مگر وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا بیٹا تو رات بھر کمرے میں بھی نہیں جاتا۔ عالیہ کا اب صبر جواب دے گیا تھا تو وہ شہریار کو بار بار انایا کی محبت میں گرفتاری کے طعنے دینے لگی۔ شہریار کو اس کی باتیں زہر لگنے لگی تھی، چاہے وہ جو بھی تھا، مگر انایا اس کی محبت تھی۔ وہ اس کے خلاف کچھ بھی غلط سننا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر سمرین بیگم کمرے میں آئی اور اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ کہاں خاک سکون میں ہوں میں؟ آپ نے اور خالہ نے کتنی کوشش کی اس انایا کو شہریار کی زندگی سے نکالنے کی، اور کامیاب بھی ہو گئے، مگر ہم میں سے کوئی بھی اسے شہریار کے دل سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ موم، شہریار جب گاڑی میں بیٹھا تو اس نے دیکھا اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ موبائل لینے کے لیے جب واپس گھر آیا تو اس نے عالیہ اور سمرین بیگم کی باتیں تمام سن لی تھی۔ شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی تھی جب اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ بچہ جس کی وہ جان لے چکا ہے وہ اس کا خود کا بچہ تھا، یعنی اس رات جو کچھ ہوا تھا وہ انایا اور اس کے درمیان ہوا تھا۔
شہریار نے 10 منٹ بھی نہیں لگائے اور اندر کمرے میں آ کر عالیہ کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر ڈرائنگ روم میں لا کھڑا کیا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے، صرف ارحم وہاں نہیں تھا۔ وہ اب بھی پاکستان میں تھا کیونکہ وہاں اس کی پڑھائی جاری تھی۔ شہریار نے سب کو اس کی حقیقت بتائی کہ اس نے اس سے شادی کس مجبوری میں کی تھی، اور اس نے جو کچھ عنایہ کے ساتھ کیا تھا وہ جان کر وہاز صاحب کو بہت دکھ ہوا تھا۔ شہریار نے سب کے سامنے عالیہ کو طلاق دے دی تھی، اور عالیہ نے بھی یہ سچ بتا دیا تھا کہ ان سب میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ شہریار غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا اور انجانے میں وہ کیا سوچ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بہت بڑے صدمے سے گزر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی گاڑی کھائی میں جا گری تھی۔ دوسرے دن جب وہ گھر واپس نہیں آیا تو وہاز صاحب نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی، تب انہیں اس حادثے کا پتہ چلا۔ ایک طرف ان کا بھائی جو بیٹی کی طلاق کے صدمے میں اسپتال میں مردہ حالت میں پڑا تھا، اور دوسری طرف ان کا بیٹا دماغ پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے کوما میں جا چکا تھا۔ عالیہ کو جب شہریار کے کوما میں جانے کی اور اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ارحم بھی وہاں آ چکا تھا اور وہی عالیہ کو ہاسپٹل لے کر جا پہنچا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اس کے اور اس کے باپ کے جنازے کو گھر لایا گیا تو سمرین بیگم کا صدمے کی حالت میں دماغ پلٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے شہریار کو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دی تھی۔ ذوحان اس کا جانی دوست تھا، اس لیے افشا کو لے کر وہاں آ گیا تھا۔ افشا نے بھی شہریار کا علاج کیا، مگر اس کی واپسی کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ نورین بیگم کو اپنی بہن اور اپنے بیٹے کا غم بیمار کر گیا تھا۔ وہاز صاحب شہریار کو ارحم اور ذوحان کے بھروسے ہی وہیں چھوڑ کر اپنے بھائی اور بھتیجی کا جنازہ لے کر اپنی بیوی کے ساتھ واپس پاکستان آ گئے تھے، اور یہی ان کی تدفین کی گئی۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے واپس ملک سے باہر جانے کا سوچا تھا، اور اس لیے ہی انہوں نے ارحم کو اپنی ماں کے پاس آنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ ان کی بہن تو ہوش کی دنیا سے بے گانی ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ذوحان اور افشا شہریار کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس ہی امید میں تھے کہ شاید کب اسے ہوش آ جائے۔ بس یوں ہی انہیں 3 سال گزر گئے۔ شہریار نے اپنی زندگی کے 3 سال کوما میں گزارے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے عنایہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور پاکستان میں اس کے جتنے بھی آدمی تھے سب کو اس نے عنایہ کی تلاش میں لگا دیا تھا کہ شاید کہیں سے بھی اس کی خبر مل جائے۔ ان سب میں 1 سال گزرنے والا تھا۔ شہریار کی اذیت اور مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے مرنے کی کتنی کوششیں کر چکا تھا، نہ جانے وہ کتنی بار خود کو جسمانی اذیتیں دیتا تھا۔ شہریار کوما سے باہر آئے 2 سال ہو چکے تھے، پھر ایک دن سے پتہ چلا کہ عنایہ تو 5 سال پہلے مر چکی ہے۔ تب سے اس کی جینے کی تمنا ختم ہو چکی تھی۔ یہ تھا شہریار بھائی کا دردناک ماضی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بے ساختہ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عنایہ کا دل دکھانے پر اس کی دی گئی بددعا نے شہریار کی زندگی کے 3 سال خاک کر دیے تھے۔ اب شہریار پر اسے ترس آ رہا تھا۔ آپی پلیز آپ جائیں شہریار بھائی کے پاس اور انہیں اجازت دیں اذان سے ملنے کی۔ انہیں ایک موقع تو دے کر دیکھے۔ واقعی شہریار کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا تھا، یعنی دونوں ہی سکون میں نہیں تھے۔ صباحت بیگم نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ وہ اذان کی خاطر شہریار کو معاف کر دے۔ شاہ زیب کے علاوہ وہاں موجود سب ہی لوگ اس بات پر اتفاق کر رہے تھے کہ شہریار کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ وہاز صاحب اور صفدر صاحب کو اب بس عنایہ کی رضامندی کا انتظار تھا۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ عنایہ کی رضامندی کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کیا مجھے اسے ایک موقع دینا چاہیے؟ عنایہ ارحم سے شہریار کا پوچھ کر ہاسپٹل کے سائیڈ روم میں گئی، جہاں شہریار جا نماز پر ہاتھ اٹھائے بیٹھا اپنے رب سے اذان کے لیے زندگی مانگ رہا تھا۔ جب وہ آنسو صاف کر کے اٹھا تو عنایہ کو باہر کھڑا پایا تو حیران رہ گیا، جبکہ اتنی ہی حیران عنایہ بھی تھی۔ اس نے آج پہلی بار شہریار کو جا نماز پر دیکھا تھا۔ شہریار چلتا ہوا عنایہ کے پاس آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماضی میں آپ کے عنایہ اسے آگے کچھ کہتی جب شہریار اس کے قریب آیا۔ کیا تم نے سچے دل سے مجھے معاف کر دیا؟ شہریار کے سوال پر عنایہ نظر جھکائے گئی تھی۔ شہریار مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ
مجھ سے بھی زیادہ اذیت میں آپ ہے۔ انایا ایک قدم آگے آئی تھی۔ کیا اس کے دل میں پھر سے شہریار کے لیے جذبات ابھرنے لگے تھے؟ کیا وہ ایک بار پھر سے اس شخص پر بھروسہ کرنے لگی تھی؟ مجھے ایک موقع دے کر دیکھو انایا، میں نے ہی تمہاری زندگی جہنم بنائی تھی، اب میں ہی تم دونوں کا محافظ بنوں گا۔ وہ انایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ شہریار نے انایا کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، وہ دونوں پہلے کی نسبت بہت بدل گئے تھے۔ انایا اب ایک لڑکی کی طرح نہیں بلکہ ایک بچے کی ماں کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف شہریار کا پورا لائف سٹائل بدل چکا تھا۔ اب وہ سادگی اختیار کر گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا، ان کے بیچ کچھ نہ بدلا تھا تو وہ تھی ان کی محبت، ان کے دلوں کا ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا۔ وہ ایک بار پھر سے ایک ہونے والے تھے، کیا ایک بار پھر سے ان کے درمیان کا رشتہ بننے والا تھا۔ اف، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی۔ فریحہ جو ہمیشہ علیزے کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، ہمیشہ علیزے کی حالت کا مذاق اڑاتی، آج شہریار کی واپسی اور انایا کے زندہ ہونے کا سن کر آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کو الگ کر دوں، مگر ارحم بہت ڈھیٹ انسان ہے، وہ کہاں چھوڑے گا اپنی بیوی کو۔ خیر میں اپنا مسئلہ دیکھ لوں گی، اب تم اپنا مسئلہ حل کرو۔ تمہاری محبت ایک بار پھر اس ملک میں واپس آ چکی ہے۔ علیزے کی باتوں پر فریحہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر اچانک سے وہ اٹھی اور علیزے پر حملہ آور ہوئی۔ یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ہاتھ چھوڑو میرا اور جا کے اپنے شہریار کو یہ جوش دکھاؤ جو اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یقیناً انایا کا شہریار سے سامنا ہوا ہوگا۔ اور آگے وہ کچھ کہتی فریحہ نے رکھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بس کرو بس، اگر وہ واپس آ گیا ہے تو اور بھی اچھا ہے، میں تمہیں دکھا دوں گی کہ میں ہوں کون، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، فریحہ نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، جس پر علیزہ اپنے گال پر تھپڑ کھا کر بھی مسکرانے لگی۔ ہاں 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 ہاں، کیا واقعی؟ دیکھو کیسے ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح برتاؤ کر رہی ہو تم، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے گا؟ ہاں 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 ہاں، نائس، اگر نہ ملا تو؟ علیزہ کے لہجے میں کمینگی جھلک رہی تھی۔ اگر مل گیا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں آج بھی ہر جیت میں تم سے آگے ہوں، اور اگر نہ ملا تو میں اس کو اس دنیا سے ہی فارغ کر دوں گی، جو میرا نہیں ہو سکا اسے اب دوبارہ کسی اور کا میں ہونے نہیں دوں گی، سمجھی تم؟ فریحہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آر پار اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ علیزہ پھر سے مسکرانے لگی۔ تمہارا تو اسے میں اب بھی ہونے نہیں دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ماضی بھول گئی؟ نہیں، ارحم تو ایک مہرہ تھا شہریار تک پہنچنے کا، ورنہ شہریار کے سامنے تو ارحم بھی کچھ نہیں۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور میں اس کو بے پناہ چاہتی تھی، مگر تم ہم دونوں کے بیچ آئی تھی، ورنہ میں اسے کب کا حاصل کر لیتی۔ ماضی میں نے تمہیں کتنی بار یہ باور کروایا تھا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، مگر تم پھر بھی اس کے پیچھے پڑی رہی۔ مگر اب اور نہیں فریحہ۔ آخر کار 6 سال پرانی بات علیزہ کے لبوں پر آج آ ہی گئی تھی۔ انتقام کی آگ دونوں میں بھڑک رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کزنز تھی، مگر ایک دوسرے کو بچپن سے نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ کوئی چیز اگر ایک کو پسند آ جائے تو دوسری کو بھی وہی چاہیے ہوتی تھی، اور اب جب وہ دونوں بڑی ہو چکی تھی، جب علیزہ نے شہریار کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تو فریحہ کو لگا تھا وہ اس کا دھیان ارحم پر لگا کر خود اس کی پسند یعنی حاصل کر لے گی، اور اب تک یہی سب چلتا آ رہا تھا۔ ہاں یار، کیا مسئلہ ہے اس پاگل لڑکی کے ساتھ؟ کیوں مجھے بار بار کالز کر کے تنگ کرتی رہتی ہے؟ انایا نے بھی اچھی جگہ پھنسا دیا مجھے۔ شاہزیب نے اب کہیں جا کر موبائل آن کیا تھا تو پھر سے اس کے نمبر پر کال آنے لگی تھی اور مسلسل آئے جا رہی تھی۔ شاہزیب پہلے تو بڑبڑایا، پھر غصے سے کال ریسیو کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ڈسٹرب کرتی ہو مجھے بار بار؟ شاہزیب ویسے تو بہت تحمل والا اور ٹھنڈے دماغ کا شخص تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمیشہ اس کا سارا غصہ اس معصوم کے اوپر ہی نکلتا تھا۔ اس کے آفس میں اکثر لوگ یہی سوچتے
اس کے آفس میں اکثر لوگ یہی سوچتے تھے کہ آخر شاہ زیب سر کو کبھی غصہ کیوں نہیں آتا۔ اب انہیں کیا پتا کہ ان کے شاہ زیب سر کا غصہ کسی پر بہت اچھی طرح سے اترتا ہے۔ شاہ زیب نے سخت لہجہ اختیار کیا، مگر اپنے کیے گئے سوال کا دوسری طرف سے جواب سن کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ "واٹ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں اتنا سا بھی صبر نہیں ہوا؟ تم سے میرا سکون دیکھا ہی کب جاتا ہے؟" ایک بار پھر سے شاہ زیب نے غصے سے کہا، مگر دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ "بولو نا، اب منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟" دوسری طرف خاموشی پا کر اس نے پھر سے غصے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے کیے گئے سوال کا جواب دے کر اس نے فون رکھ دیا۔ کھانستے ہوئے بندے سے تو ڈر لگتا ہے انہیں کہ کہیں کھانسی نہ لگ جائے اور آئی بڑی ہاسپٹل آنے والی۔ جیب میں موبائل رکھ کر منہ بناتا ہوا وہ انایا کی طبیعت دیکھنے چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ لوگ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ماضی سے گزرنے والے حالات کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر کچھ سوچ کر انایا نے اس سے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا۔ ابھی شہریار اس کے اچانک دور ہونے کی وجہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہاں صاحب کی آواز سے دونوں چونک پڑے۔ "مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں" وہاں صاحب نے کہا، اور وہاں سے چلے گئے۔ شہریار اور انایا بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں سب لوگ موجود تھے۔ وہاں جو صفدر صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا، وقت آ چکا تھا کہ اس فیصلے کو سب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے۔ اذان اب بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اذان کے ہوش میں آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، ان سب کو فیس کرنے کی عمر نہیں ہے اس کی۔ وہاں صاحب نے بات کی افتتاح کی، جس پر سب لوگ غور سے ان کی بات سننے لگے۔ "اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل ظہر کے بعد ہی تم دونوں کا نکاح کروا دیں گے" وہاں صاحب کے منہ سے نکلی بات پر جہاں صباحت بیگم اور نورین بیگم سمیت وہاں کھڑے سب لوگ خوش ہوئے، وہیں شاہ زیب، شہریار اور انایا بے حد حیران رہ گئے تھے۔ شہریار کی نظریں انایا پر تھیں، اس کی نظریں شاید رضامندی ظاہر کر رہی تھیں، جبکہ انایا اور شاہ زیب اس فیصلے سے بہت حیران تھے۔ "صحیح کہا آپ نے وہاں صاحب، اب مزید اس بے نام رشتے کا یوں قائم رہنا جائز نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو بھلا کر تم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرو، اپنے لیے نہ صحیح اذان کے لیے ہی سوچو"۔ صفدر صاحب نے بھی وہاں صاحب کی بات پر اتفاق کیا۔ "مگر بابا یہ" انایا ابھی کچھ کہتی جب صفدر صاحب اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ "بابا، میں نے شہریار کو اذان سے ملنے کی اجازت دی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دی ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ" "دیکھو انایا، میں پھر سے یہ بات نہیں دہراؤں گا، تم کیسے بنا باپ کے اس کی اولاد کو پالو گی؟ ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا۔ اگر تم دونوں اذان کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر امید چھوڑ دو کہ اذان دوبارہ کبھی خوش رہ پائے گا"۔ صفدر صاحب کی بات پر انایا نے سر جھکا دیا تھا، جبکہ شہریار محبت بھری نگاہوں سے انایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پستول نکال کر آنکھوں میں انتقام لیے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ "اگر میں نہ بسی تو بسنے تو میں تمہیں بھی نہیں دوں گی انایا"۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ "یہ آخری موقع ہے فریحا، اسے نہ گنوانا"۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے اب بس صبح کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھٹیا ارادے لیے پھر سے کسی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش میں تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ارحم نے قاضی صاحب کو اپنے گیسٹ ہاؤس میں بلایا۔ تمام لوگ وہیں موجود تھے۔ یہ گیسٹ ہاؤس شہریار کا تھا، مگر اس کے یہاں سے جانے کے بعد ارحم یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا، اس لیے اس گیسٹ ہاؤس کا اس کے تمام دوستوں کو پتہ تھا۔ زین اذان کے پاس ہاسپٹل میں موجود تھا۔ باقی تمام لوگ یہاں نکاح میں شرکت کرنے کے لیے گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ انایا ہمیشہ کی طرح تہذیب سے سر پر دوپٹہ لیے بیا کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کے برابر میں شہریار بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں انایا اور شہریار کا نکاح شروع ہوا۔ قاضی صاحب کے سوال پر انایا نے 3 بار رضامندی ظاہر کی۔ اسی طرح شہریار نے بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کیا، اور پھر وہاں سب لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تب ہی گارڈ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ نہ صرف گارڈ کی آواز بلکہ باہر سے فائر کی آواز بھی آئی تھی۔ شہریار اور ارحم وقت ضائع کیے بنا باہر لان میں بھاگے۔ سب لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر شہریار حیران رہ گیا۔ "تمہیں کیا لگا تم ایک بار پھر سے کسی اور کے ہو جاؤ گے؟ نو وے بیبی، یو آر مائن، مائی لو"۔
फरीहा हाथ में बंदूक तनाए सामने खड़े शहरियार की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी। जब ये अलीज़े अपनी कार से निकलकर वहां आई, अलीज़े उसके इरादों से वाकिफ थी। फरीहा ने बंदूक का निशाना अनाया की तरफ किया। ओह, बड़े हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हो आज तो। लगता है कोई लॉटरी निकल आई है। फरीहा तंज़ी अंदाज में मुस्कुराई, जबकि उसका निशाना अनाया की तरफ देखकर सब घबरा गए। शहरियार आगे बढ़कर अनाया को अपने पीछे छुपाने लगा। तुम पागल हो गई हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? शहरियार गुस्से से उससे मुखातिब हुआ। उफ माय गॉड, देखो जरा रोमियो को कैसे अपनी जूलियट को अपने पीछे छुपा रहा है। वो थोड़ी जल भुन गई थी, जल भुनने लगी। बंदूक नीचे करो, और हमने सख्त लहजे में कहा। सुना नहीं तुमने? नीचे करो ये बंदूक। नहीं करूंगी। अब की बार शहरियार ने ये कहा था, मगर सामने ढीठ मिट्टी की बनी हुई लड़की खड़ी थी। या तो तुम मेरे हो जाओ, या फिर मैं अनाया को तुमसे दूर कर दूंगी। वो अब बिल्कुल सीरियस हो चुकी थी। इतनी आसानी से तुम शहरियार को हासिल कर लोगी, ये भूल है तुम्हारी। वो कल भी मेरे दिल में बसता था और आज भी। अलीज़ा आगे बढ़कर फरीहा से मुखातिब हुई। शहरियार ये बात बहुत पहले से जानता था कि अलीज़ा भी उसके पीछे है, मगर आज अरहम को हकीकत पता चली थी। ये गलत फहमी है तुम दोनों की। मैं सिर्फ अनाया से इश्क करता था और हमेशा करता रहूंगा। मैं हमेशा से उसका ही था और हमेशा उसका ही रहूंगा। शहरियार की बात फरीहा को आग लगा गई। फरीहा अपनी बंदूक लिए उसके करीब आई। यानी तुम मुझे नहीं अपनाओगे? ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसका भी नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने गुस्से में बंदूक चला दी, मगर ये क्या, अलीज़े फौरन से पहले शहरियार के सामने आ गई, जिस वजह से ये गोली उसके सीने में लग गई थी। वहां खड़े सब लोग परेशान हो गए। अनाया ने आगे बढ़कर अलीज़े के खून में लहूलुहान वजूद को संभालना चाहा, मगर वो जमीन पर गिर चुकी थी, जबकि फरीहा का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो बंदूक उसके हाथ से नीचे कर गिर चुकी थी। अरहम ने आगे बढ़कर एक रुमाल की मदद से वो बंदूक उठा ली, जबकि जोहान पुलिस को इत्तला कर चुका था। ये क्या? अनाया के हाथों पर अलीज़े का खून लगा हुआ था। सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाने का ही सोच रहे थे, जब अलीज़े ने बमुश्किल कुछ बोलना चाहा। अनाया, अपना नाम सुनकर अनाया उसके बिल्कुल करीब ही। तुम कभी शहरियार को मत छोड़ना। वो सिर्फ तुम्हारा है। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अलीज़े के अल्फाजों पर शहरियार को बहुत हैरानी हुई। मुझे माफ़ कर दो शहरियार, खुश रहो। और मुकम्मल अल्फाज अदा किए बिना उसकी रूह जिस्म से रुखसत हो चुकी थी, जबकि पुलिस भी वहां आ चुकी थी। अरहम और जोहान ने पुलिस को तमाम मामला से आगाह किया, और वो बंदूक जिससे उसने गोली चलाई थी वो उनके हवाले की। फिर पुलिस फरीहा को वहां से लेके जाने लगी। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मुझे, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अनाया, मैं वापस आऊंगी तुम्हारी जान लेने। जाते जाते भी वो अनाया को आंखें दिखा गई थी। आज उनके निकाह का दूसरा दिन था, मगर वो लोग अब तक हॉस्पिटल में मौजूद थे। अजान ने अब तक आंखें नहीं खोली थी। अनाया काफी बार अजान से मिलने गई, मगर वो होश में नहीं आ रहा था। शहरियार भी हर नमाज के बाद उस पर दम करने के लिए जाता था, मगर वो अब भी बेहोश था। अनाया का मुसलसल रो रो कर बुरा हाल था। शहरियार उसे बहुत समझा चुका था, मगर वो खुद भी अंदर से बेहद परेशान था। मेरी जान, मेरी जिंदगी, ये किस आजमाइश में डाल दिया तुमने मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अनाया अजान के पास बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी और बहुत सी बातें कर रही थी। जब शहरियार वहां आया और अजान की दूसरी तरफ शहरियार बैठा और उसके माथे पर बोसा देने लगा। पार्टनर, प्लीज वापस आ जाओ। मॉम डैड प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करेंगे। प्लीज अब वापस आ जाओ। शहरियार के आंसू अजान के माथे पर गिरने लगे। अजान में, मेरे शहजादे, प्लीज़ मॉम के पास वापस आ जाओ, प्लीज़ मेरे शहजादे। अनाया की आंखें मुसलसल रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। शहरियार ने अनाया का हाथ थामा हुआ था। अनाया, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, मुझे अपना लिया है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी अजान को हमारे पास लाने में? बोलो। मैं अजान के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ शहरियार, बस मुझे मेरा अजान वापस ला दे प्लीज़। आप इसे कहे ना मेरे पास आ जाए। अनाया की गिरफ्त शहरियार के हाथ पर मजबूत हुई। तभी अजान ने आंखें खोली। डैड, सबसे पहला नाम उसने अपने डैड का लिया। वो होश संभालने के बाद से सिर्फ बाप की मोहब्बत के लिए तड़पा था, और अब उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने लगी थी।
جی ڈیڈ کی جان، ڈیڈ آپ کے پاس ہے میری جان۔ اذان کی آواز سن کر عنایا اور شہریار اذان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اذان کو ہوش میں آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ موم، ڈیڈ، اذان نے دونوں کو ساتھ دیکھ کر پھر سے اپنی پیاری سی آواز میں انہیں پکارا۔ جی موم ڈیڈ کی جان، ہم یہیں پر ہیں آپ کے پاس۔ اس بار عنایا نے اذان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اس پر اذان حیرانی سے اپنی موم کو دیکھنے لگا۔ موم، ڈیڈ آپ ساتھ؟ اذان نے ایک ہاتھ سے شہریار کا ہاتھ اور دوسرے سے عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ جی ہاں میری جان، موم ڈیڈ اب ساتھ رہیں گے۔ واؤ، سچ میں؟ وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی پرجوش ہونے لگا۔ اب اس کا بخار بہت کم ہو چکا تھا اور اپنے موم ڈیڈ کو ساتھ دیکھ کر اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ جی ہاں میری جان، اب جلدی سے آپ ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم اپنے گھر چلیں۔ شہریار نے اذان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ اس کی بات پر عنایا اسے دیکھنے لگی۔ اپنے گھر؟ جی ہاں میرے شہزادے، اپنے گھر۔ اب موم ڈیڈ اور اذان ساتھ رہیں گے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شہریار کی بات پر اذان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ وہ لوگ کتنے خوش تھے، ان کے بیچ تمام مشکلات ختم ہو چکی تھی۔ جب سب کو اذان کے ہوش میں آنے کا پتہ چلا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ صفدر صاحب اذان کے صحت یاب ہونے کے بعد عنایا اور اذان کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہاں صاحب نے انہیں کہا تھا کہ اب جب شہریار اور عنایا شرعی طور پر میاں بیوی ہے تو انہیں اب شہریار کے ساتھ ان کے گھر جانا چاہیے تھا، مگر صفدر صاحب نے انہیں کہا تھا کہ وہ عنایا کو ایک ہفتے بعد آ کر لے جائے۔ وہ چاہتے تھے عنایا ان کے گھر سے رخصت ہو۔ آج انہیں پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ عنایا کی آج سادگی سے رخصتی تھی، جبکہ اذان کا تو خوشی سے حال بے حال تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے گھر جانے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا۔ جہاں وہ سب خوش تھے وہیں شاہ زیب تھوڑا بہت اداس تھا، جبکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ عنایا اس کی کبھی ہو نہیں سکتی، مگر اسے عنایا کے ساتھ اچھا لگتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، عنایا کی خوشی میں اس کی خوشی تھی، اس لیے وہ اپنے درد کو اپنے دل میں چھپائے عنایا کی خوشی میں خوش تھا۔ بہت سادگی سے ان کی رخصتی ہوئی اور عنایا نے بڑی بہو کی حیثیت سے وہاں صاحب کے محل نما گھر میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی انابیہ بھی آج اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ واؤ ڈیڈ، آپ کا روم تو بہت زیادہ awesome ہے، بٹ ویئر از مائی روم؟ اذان جو اپنے موم ڈیڈ کے کمرے کی پوری تلاشی لے رہا تھا اب اپنے کمرے کی فکر کرنے لگا۔ تبھی ارحم وہاں آیا۔ پارٹنر، چلو میں تمہیں تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ ارحم اذان کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ عنایا شہریار کا نام اپنے نام کے ساتھ لگنے کے بعد سے خود میں بہت زیادہ جھجک محسوس کر رہی تھی، یا پھر یہ شرم تھی اس رشتے کی جو ہر ایک پاک رشتے میں پائی جاتی ہے۔ وہ ابھی پورا کمرہ دیکھنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، تبھی شہریار کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کرنے لگا۔ جبکہ اس کی نظریں عنایا پر مرکوز تھی، اس کا اس طرح سے عنایا کو دیکھنا عنایا کی جان نکال رہا تھا۔ شہریار دھیمے قدموں سے چلتا ہوا عنایا کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تبھی عنایا نے نظریں جھکائی۔ جان؟ عنایا کو لگا واقعی اس کی جان نکل جائے گی۔ میری جان، شہریار کی جان۔ عنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی، جبکہ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ جی؟ اس کے نازک ہونٹوں نے یہ مختصر سا جواب ادا کیا تھا۔ شہریار کو اس کی صدا پر بے انتہا محبت آ رہی تھی۔ شہریار نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا عنایا، میں تمہارے بنا پاگل ہو جاؤں گا۔ اس بار عنایا کو اس کے لمس سے سکون سا ملا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اب شہریار کی نظر اس کی نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر تھی۔ شہریار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا، کیونکہ وہ اس سے بے خبر تھی۔ جبھی اچانک شہریار کے سینے سے جا لگی۔ شہریار اب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور عنایا اس کے سینے میں سر چھپائے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جو آج بھی عنایا کے نام سے دھڑک رہی تھی۔ جانے شہریار۔ عنایا نے سر اٹھا کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ مجھے سکون چاہیے، بہت تھک گیا ہوں میں، بہت سالوں سے سکون کی تلاش میں ہوں میں۔ عنایا شہریار کی ان سرور بھرے لہجے میں ادا کیے گئے الفاظوں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ عنایا شہریار سے دور ہوئی اور شہریار کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کافی دیر تک شہریار یوں ہی آنکھیں بند کیے سکون محسوس کرتے ہوئے روتا رہا اور عنایا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ کچھ دیر بعد کچھ سوچ کر وہ عنایا کی گود سے اٹھا اور پل بھر میں اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ نہ جانے کتنے سالوں کی طلب تھی، نہ جانے اس لمس کو محسوس کرنے کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا۔ آج پھر سے مگر
ایک پاک رشتے کے ساتھ وہ اپنی شدت کا اظہار کر رہا تھا۔ شہریار کی گرفت عنایا کی کمر پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اب اس کا لمس بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ عنایا کی سانس رکنے لگی تھی، مگر شہریار تو جیسے اب ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے دور کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ عنایا نے بہت مزاحمت کر کے اس کے ہونٹوں کی گرفت کم کی اور اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے جدا کر کے تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ شہریار اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال سرخ پڑ رہا تھا۔ شہریار پھر سے اس کے قریب آنے لگا۔ عنایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار پلیز، بس اتنی ہی برداشت ہے تم میں، ابھی تو میری شدتیں باقی ہے میری جان، یوں نہ روکو مجھے، اس دن کا بے صبری سے انتظار کیا تھا میں نے۔ شہریار سرگوشی نما انداز میں اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ عنایا اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اپنے وجود کو مکمل اس کے حوالے کر چکی تھی۔ شہریار اب اس پر مکمل جھک چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شہریار کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کا پور اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ شہریار اس کے برابر میں بیٹھا مسلسل اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ دور سے عنابیہ اور ارحم یہ منظر دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ عنابیہ نے بے دھیانی میں ارحم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر ارحم اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ دونوں واقعی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے ذومعنی الفاظ کا مطلب سمجھتے ہوئے عنابیہ اس سے دور ہوئی۔ میں نے شہریار بھائی اور عنایا آپی کی بات کی ہے، ہماری نہیں۔ عنابیہ کو اس کی بے باکی کی پر وقتی پر غصہ آیا۔ آئی نو میری ظالم شیرنی، اور یہ اتنے ظالمانہ انداز میں کیوں گھور رہی ہو؟ جان لینی ہے تو ویسے ہی کہہ دو، نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ ارحم نے سرگوشی نما انداز میں عنابیہ کے قریب آتے ہوئے کہا، جس پر عنابیہ نے مزید اس سے گھور کر دیکھا۔ آئے بڑے جان نکال کر ہتھیلی پر رکھنے والے، حق مہر تو نکالی نہیں گئی اب تک، اور کہہ رہے ہیں کہ جان نکالیں گے۔ عنابیہ نے آخر اپنے مطلب کی بات کر ہی دی تھی، جس پر ارحم کو یاد آیا کہ اس نے اب تک عنابیہ کو حق مہر نہیں دی۔ دے دوں گا، میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں؟ ارحم نے اپنی بھول چھپانے کے لیے منہ بسورا۔ تبھی بیا نے اپنے پرس میں سے اس کا وہ مخصوص لاکٹ نکال کر دیا۔ یہ لو اور پہنو اسے۔ ارحم حیرانی سے اسے دیکھنے لگا کہ کچھ دنوں پہلے تک تو وہ اس لاکٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے ریجیکٹ کر رہی تھی، اور آج خود ہی پہننے کا کہہ رہی ہے۔ پکا بعد میں نہ کہنا کہ بندر کے منہ والے نے میری بات نہیں مانی۔ ارحم ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ عنابیہ اس کی بات پر اپنی ہنسی دبا گئی۔ اب دانت کیوں نکال رہی ہو؟ زیادہ ہنسی نہیں آ رہی تمہیں آج؟ ارحم نے آئی برو کا زاویہ بناتے ہوئے کہا، جس پر بیا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اچھا نا، نہیں ہنس رہی، چلو یہ جلدی سے پہن لو۔ دیکھو شہریار بھائی اور اذان نے بھی یہ لاکٹ پہن رکھا ہے۔ کیا اذان نے بھی؟ ہاں نا، وہ بیچارہ کب سے وہ شہریار بھائی والا لاکٹ پہن کر گھوم رہا تھا جو اسے فٹ نہیں آ رہا تھا، اس لیے آپ کے ڈیڈ نے آج صبح ہی اسے سیم نیو لاکٹ بنوا کر گفٹ کیا ہے۔ عنابیہ کی بات پر ارحم نے مسکراتے ہوئے لاکٹ گلے میں ڈال لیا۔ یہ تقریب ایک ہال میں رکھی گئی تھی، بہت کم لوگوں کو بلایا گیا تھا، مگر پھر بھی ہر طرف مسکراتے ہوئے چہروں پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً سب ہی ان کی خوشی میں بے حد خوش تھے۔ ابھی وہ لوگ انہی باتوں میں مصروف تھے جب ہال کا گارڈ ارحم کے پاس آیا۔ سر ایک لڑکی زبردستی اندر آنا چاہ رہی ہے، اسے منع بھی کیا ہے کہ اس کے پاس انویٹیشن کارڈ نہیں ہے، اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی مسلسل کہے جا رہی ہے کہ میرے بنا یہ تقریب کیسے ہو سکتی ہے۔ ارحم کو اس کی بات کچھ عجیب لگی اور وہ سوچوں میں پڑ گیا، آخر کون ہو سکتی ہے؟ اتنے میں عنایا اور شہریار بھی وہیں آ گئے، کیونکہ وہ سب کو سلام کرنے کے لیے اسٹیج سے نیچے اترے تھے۔ کیا ہوا ارحم بھائی؟ گارڈ کہہ رہا ہے کوئی لڑکی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی وہ لوگ حیرانی کی کیفیت میں ہی تھے جب شاہ زیب ایک لڑکی کو زبردستی اندر آنے سے روک رہا تھا، مگر وہ اسے دھکا دے کر اندر آ رہی تھی۔ عنایا پہچان گئی تھی اس لڑکی کو۔ جب عنایا کینیڈا شفٹ ہوئی تھی تب ان کے فلیٹ کے برابر والے گھر میں وہ لڑکی اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی امی بہت بیمار رہتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے جاب کرنے لگی تھی۔ عنایا نے شاہ زیب سے کہہ کر اسے جاب پر رکھوایا تھا۔ ایک دن اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ لڑکی بالکل عنایا کی چھوٹی بہنوں کی طرح اس کے ہی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ منال، سب عنایا کو دیکھنے لگے۔ تم جانتی ہو اسے؟ جی ہاں، یہ میری چھوٹی بہن تو نہیں مگر چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس نے پاکستان آنے کا کہا تھا مجھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آج ہی آنے والی ہے۔ شہریار اور وہاں سب لوگ عنایا کی بات پر حیران ہوئے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ
अपने आप को पता نہیں کون سی فلم کا ہیرو سمجھتے ہیں آپ۔ منال شاہزیب کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاہزیب سمجھ چکا تھا کہ اگر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو یہ ہنگامہ برپا کر دے گی۔ عنایہ آپی دیکھیں انہیں، یہ پہلے بھی مجھے پاکستان آنے سے روک رہے تھے، اور اب جب میں آ گئی تو یہ مجھے اندر آنے نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں غلط ہال میں آ گئی، برابر والا ہے۔ اس کی اس بات پر عنایہ نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ عنایہ جانتی تھی شاہزیب ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ منال شروع سے ہی شاہزیب کو پسند کرتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، اور شاہزیب کا بھی سارا غصہ اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی پر اترتا تھا۔ شاہزیب کو نہ جانے کیوں مگر اکثر بنا بات کے بھی منال پر غصہ آ جایا کرتا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو بہت معصوم سی تھی، چھوٹی سی، پیاری سی اور محبت کرنے والی تھی۔ شہزی آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ نہیں، وہ دراصل میں بتاتی ہوں، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں ان کے سامنے آؤں۔ عنایہ کے سوال پر شاہزیب ابھی کچھ کہتا کہ منال بول پڑی۔ عنایہ نے شاہزیب کو اس کا ہاتھ چھوڑنے کا کہا، جس پر شاہزیب نے اس بیچاری کا نازک سا ہاتھ غصے کی وجہ سے جان بوجھ کر پہلے دبایا اور پھر جھٹک کر دور کیا۔ اپنا ہاتھ آزاد دیکھ کر وہ جلدی سے ہاتھ کو سہلانے لگی اور بھاگ کر عنایہ کے پاس آئی۔ عنایہ آپی یہ بہت غصہ کرتے ہیں مجھ پر، اور ہر وقت میری کال ڈسکنیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور کل تو انہوں نے مجھے ایڈریس دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پہلے تو بک بک کرتی رہی، پھر سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر جلدی سے سب سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ السلام علیکم، میرا نام منال ہمدانی ہے۔ منال کی بات سن کر مانو جیسے شاہزیب کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کو اپنی سیکرٹری بنا کر پچھتا رہا تھا، اوپر سے اب وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا کر تعارف کروا رہی تھی۔ یہ بھی ہمدانی ہے؟ شہریار کی بات پر عنایہ مسکرائی، جبکہ منال نے چور نظروں سے شاہزیب کو دیکھا، جو اس کی طرف نہایت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہی سمجھے؟ عنایہ کی بات پر وہاں سب لوگ سمجھ چکے تھے عنایہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ سب لوگ اس بات پر بہت خوش تھے کہ شاہزیب بھی اپنا گھر بسا لے گا، مگر شاہزیب پر عنایہ کے الفاظ جیسے زخموں پر نمک کے برابر تھے۔ عنایہ پلیز، تم ذرا رک، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تم اس کی شادی کسی اور سے کرواؤ جو اس کے لائق ہو۔ شہزی آپ کیسے اس کی محبت سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی، اور پھر وہ آپ کو کتنا پسند کرتی ہے، کتنی عزت کرتی ہے، کتنا مان ہے اس کے دل میں آپ کے لیے۔ وہ تو آپ کے علاوہ کسی کو دیکھتی بھی نہیں ہے، نہ ہی کبھی کسی اور کے بارے میں سوچتی ہے۔ آپ کو میں کچھ دن دے رہی ہوں سوچنے کے لیے، امید ہے آپ مجھے جواب ہاں میں دیں گے۔ عنایہ اسے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شاہزیب کمرے کے شیشے سے باہر لان میں اذان کے ساتھ کھیلتی ہوئی منال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی میں کتنی معصوم تھی، یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ منال صرف اس کے بارے میں سوچتی ہے اور ہمیشہ سے صرف اس کو ہی چاہتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا میں عنایہ کی جگہ منال کو دے دوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ خود ہی سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی کو جواب دے رہا تھا۔ جب ہی انابیہ اس کے پاس آئی، آپ آپی کی جگہ اس کو نہیں دے سکتے، مگر اس کے لیے ایک الگ جگہ تو بنا سکتے ہیں نا اپنے دل میں۔ انابیہ کی بات پر وہ چونکا، مگر جب پیچھے دیکھا تو بیا کھڑی تھی۔ ہاں شہزی بھائی، مانا کہ آپ کو آپ کی محبت نہ مل سکی، مگر آپ کے ایک فیصلے سے کسی کی زندگی سنور بھی سکتی ہے اور بکھر بھی سکتی ہے۔ شاہزیب انابیہ کی بات پر غور کرنے لگا، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، آخر وہ اپنی لا حاصل محبت کی سزا کیوں اس بیچاری کو دے رہا تھا؟ شاہزیب اس بات پر اتفاق کر گیا تھا، شاہزیب اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب 4 سال بعد۔ اف موم، کتنی دیر لگائیں گی تیار ہونے میں؟ پلیز جلدی کریں، ڈیڈ اور جنت کار میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا ہم لوگ آنی اور چاچو سے پہلے پہنچیں گے، مگر اب مریحہ جیت جائے گی، اور وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ اذان کب سے ہاسپٹل جا کر نیو بیبی سے ملنے کے لیے بے صبر تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی کزن مریحہ اس سے اور جنت سے پہلے ہاسپٹل پہنچ گئی تو پھر اس کی بیسٹ فرینڈ جو اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ آج ہی زوہان اور افشا کو اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا تھا، وہ لوگ بہت خوش تھے، اور پھر زین اور ہانیہ کی بیٹی زونیہ جو کب سے اذان کا انتظار کر رہی تھی، اب اذان سے ناراض ہونے لگی تھی۔ مگر تب ہی شہریار اپنی فیملی کو لے کر وہاں پہنچا، تب ہی ارحم کی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی، مگر اذان مریحہ سے جیتنے کے چکر میں جلدی سے اندر بھاگا۔ یاہو، ہم جیت گئے! اذان بھاگ کر زونیہ کے پاس گیا جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ میں ناراض ہوں پارٹنر تم سے، تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں؟
उप सॉरी जोनी, पक्का नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊँगा। उसकी बात पर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगे थे। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। शाहज़ेब अपनी बीवी मनाल को लेकर वापस कनाडा चला गया था और वहीं दोनों मिलकर बिजनेस संभाल रहे थे, जबकि हानिया और जैन अपने आने वाले बेटे के लिए बहुत खुश थे। उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। अल्लाह ने पहले उन्हें प्यारी सी बेटी जोनिया से नवाजा था और अब एक और बार हानिया की गोद भरने वाली थी। अरहम और बिया को भी अल्लाह पाक ने बेटी से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने मरीहा रखा था। जबकि आज जोहान की फैमिली भी मुकम्मल हो चुकी थी। जोहान चाचू, आपने बताया नहीं कि आपके शहजादे का क्या नाम है? अजान ने इस नन्हे से बच्चे को प्यार करते हुए कहा। फायज। अफशा ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर सब मुस्कुराने लगे। अब वो लोग बहुत खुश थे। अब उनकी जिंदगियों से गम बहुत दूर चले गए थे। अनाया और शहरियार अब अपनी फैमिली को मुकम्मल कर चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें मजीद प्यार बढ़ता जा रहा था। माजी की गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सबक सीखा था। अब वो लोग एक नई और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अब सब कुछ ठीक था। अब कोई नहीं था जो अनाया और शहरियार के बीच आता। उन्हें पहले से भी ज़्यादा भरोसा था एक दूसरे पर, और यही वजह थी कि वो लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बना चुके थे। सच्चा इश्क हो या आपकी ख्वाहिश, वो पूरी तब तक नहीं होती जब तक आप सच्चे दिल से उसे अल्लाह से नहीं मांग लेते और उसकी कदर करने के लायक नहीं हो जाते। ख़त्म शुद। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको एक कहानी और इस कहानी से मिलने वाला सबक बहुत अच्छा लगा होगा। अरीशा खान ने बहुत प्यारी सी नावल लिखी है, उनका भी थैंक यू, और जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की उसका भी शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस नावल का सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है। तो मिलते हैं एक और नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।